व्हाट्सएप न्यूज़ पेश करता है पाप की दुनिया में तहलका अनऑफिशियल ब्रॉडकास्ट। एंकर नदीम खान। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामईन इकराम, मैंने एक ऑडियो सुना शायर रज़ा बरेलवी रावज़ी खारजी मुगालतेबाज की। मैंने रावज़ी से इसलिए कहा हूँ क्योंकि इसमें पूरी रावज़ियों की सिफत पाई जाती है, बल्कि मिनल जिन्नती वन्नास शैतान सिफत भी है। आप देखें, इसने ऑडियो में रावज़ी वाली सुन्नत पर अमल किया है। और रावज़ी वाली सुन्नत क्या है? वो सुन्नत ये है कि रावज़ी अपना मज़हब और अपनी जहालत छुपाने के लिए दीन इस्लाम की तालीमात पर सवालात खड़े करते हैं, एतराज़ करते हैं। जैसे कि सही बुखारी की रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक रावज़ी ने सवाल किया था कि आपने इंसाफ से काम नहीं लिया माली गनीमत तकसीम करने में। तो हज़रत उमर ने फरमाया था कि अल्लाह के नबी आप इजाज़त दे तो मैं इस मुनाफिक का सर कलम कर दूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं उमर, इसकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा हुए जो कुरान ज़बान मरोड़ के पढ़ेंगे, कुरान उनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा। तो आप देखते हो कि शायर रज़ा कुरान ज़बान मरोड़ के पढ़ता है, लेकिन कुरान इसके हलक के नीचे नहीं उतरता, इसको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं मालूम, और ये अपने मज़हब बातिल मज़हब को बचाने के लिए इस्लामी तालीमात पर एतराज़ और सवालात करता है। जब मैंने सवाल पूछा कि अच्छी बिदत पर अमल करने पर क्या सवाब है, तो बरेलवियत में ज़लज़ला छा गया। कोई आलिम मुफ्ती इनका जवाब नहीं दे पाया। अब इसका जवाब नहीं बन पड़ा तो शायर रज़ा ने क्या किया, इस मिनल जिन्नती वन्नास रावज़ी सिफत शख्स ने उल्टा इस्लामी तालीमात पे सवाल करना शुरू कर दिया कि अच्छा ये अमल पे क्या सवाब मिलता है, वो अमल पे क्या सवाब मिलता है, वो अमल पे क्या सवाब मिलता है। जबकि दीन इस्लाम कंप्लीट है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अच्छे और खूब अंदाज में इसकी वजाहत करके गई है। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया है कि हम बातों को खोल खोल कर बयान करते हैं। तो ये अकीदा रखना कि अल्लाह के नबी ने अमलों का सवाब नहीं बताया है, क्या ये मुनाफिकत नहीं? शायर रज़ा मुनाफिक साबित हुआ। अब अच्छी बिदत तो दीन का हिस्सा है ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कुल्लु बिदअतिन दलाला कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर बिदत गुमराही है, गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। और अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि हर बिदत गुमराही है, ख्वाह से लोग अच्छा समझे। तो अच्छी बिदत का अजाब तो ये है जो दीन इस्लाम ने बता दिया, वजाहत कर दी। अब ये बिदत पैदा करने वालों के पास जब इस बात की दलील नहीं कि अच्छी बिदत पर क्या सवाब है, तो ये भिन्नाए और इन्होंने शैतान की सुन्नत पे अमल किया। और शैतान की सुन्नत क्या है? शैतान की ये सुन्नत है, शैतान जानता है कि इख्तिलाफ डालो और फ़ायदा उठाओ। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है कि अल्लाह के नबी की वो दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल नहीं फरमाया कि मेरी उम्मत को इख्तिलाफ से बचा ले, ये दुआ कबूल नहीं। तो शैतान को मालूम है। और शैतान और मिनल जिन्नती वन्नास ये किस्म के लोग अक्सर इस मसले में ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं जो इल्म कम रखते हैं, अक्ल ज़्यादा रखते हैं, और फिर अफकार के दरिया बहाते हैं अपने इल्म की बिना पर। और इसका फ़ायदा इन शायर रज़ा जैसे जाहिल मुतलक लोग उठाते हैं। अब देखिए उसकी ऑडियो में उसने कितनी मुगालते धोखे से काम लिया है। जबकि सवाल ये था कि अच्छी बिदत पर अमल करने से क्या सवाब मिलता है, क्योंकि दुनिया में करोड़ों मुसलमान आज अच्छी बिदत के अमल कर रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं। तो फिर इनका क्या हाल होगा? इनका वही हाल होगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया कि आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, कि वो अमल कर कर के थके होंगे लेकिन भड़कती हुई आग में डाल दिए जाएंगे। तो अच्छी बिदत ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अब बेचारों के पास जब जवाब नहीं बना बरेलवियत के पास, और पूरी बरेलवियत में तहलका मच गया, खलबली मच गई, तो शायर रज़ा जैसे गुमराह मुकल्लिद जो मेरा 1 साल से फ़ोन नहीं उठा रहा है, मेरे से बात करने में 1000 की स्पीड में भागते हैं, एक ऐसे शख्स को फ़ोन लगा के उससे पूछते हैं। अब भला बताएं उससे सवाल ये क्या करता है सबसे पहले, लेकिन उससे पहले वो शख्स जो ये मौक़िफ़ रखता है कि ये बोल देना कि मुझे इल्म नहीं आधा इल्म होता है, जो ये मौक़िफ़ रखता है। अब उनको ये नहीं मालूम कि ये बोल देना कि मुझे इल्म नहीं आधा इल्म होता है, ये किस नौइयत में, कहाँ ऐसा बोला जाता है? हर जगह ऐसा बोला जाएगा? नहीं। बल्कि इनको ये भी नहीं मालूम कि इल्म कहाँ बताया जाता है और कहाँ छुपाया जाता है। अब जब इस चीज़ से वो लाइल्म है तो उन्होंने वही गलती यहाँ की शायर रज़ा के सामने, और शायर रज़ा जानता है कि इनके पास इल्म कम है और ये अफकार के दरिया बहा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने जब पूछा पहला सवाल तो
کہ مسجد میں سنگ مرمر لگانے پر کیا ثواب ہے؟ اب یہ بہت بنیادی اور اتنا آسان سوال ہے، اور یہ اتنی عام بات ہے کہ آئے دن مسجد مدرسوں کے چندے مانگنے والے مسجد مدرسوں میں آتے ہیں اور اس چندہ مانگنے سے پہلے درس دیتے ہیں، چھوٹی سی تقریر کرتے ہیں، اور اس میں بتاتے ہیں کہ جو اللہ مسجد تعمیر کرے گا، جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اب بھلا بتائیں، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مسجد میں سنگ مرمر لگانے میں کیا ثواب ہے، اور وہ اس کا جواب نہیں دے پائے۔ شاید وہ یہاں حضرت علی کے قول سے استدلال کر لیے کہ نہ بول دینا آدھا علم ہے۔ ارے یہاں پر نہ بولنا آدھا علم نہیں، بلکہ یہاں نہ بول دینا آدھی جہالت ہے۔ تو شاعر رضا نے دیکھ لیا کہ یار یہ تو بہت ہی بڑے والا علم آدمی ہے، ان کو اتنی آسان سی بات نہیں معلوم، تو انہوں نے دھڑ کر کے یہ پوچھ لیا کہ حدیث پڑھنے پر کیا ثواب ہے۔ تو جب جس کو سنگ مرمر لگانے کا نہیں معلوم ہوگا، اسے اتنی باریک بات کیسے پتہ ہوگی کہ حدیث پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ قرآن کا ایک حرف پڑھنا بنا جانے اس پر 10 نیکی ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن یہ سوال پوچھنا بھی شاعر رضا کا بڑا اچھا ہوا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر شر میں خیر کا پہلو رکھ دیتا ہے، اور اس ذریعے عوام الناس تک یہ بات پہنچ جائے گی کہ حدیث پڑھنے کا کیا ثواب ہے۔ حدیث پڑھنے کا ثواب ہے علم حاصل کرنا، اور علم حاصل کر کے آدمی کیا بنتا ہے؟ عالم۔ اور عالم بننے کا کیا فائدہ ہے؟ العلماء ورث الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ گرچہ یہ حدیث کو بعض اہل علم نے صحیح کہا ہے، بعض اہل علم نے اس پہ کلام کیا ہے، لیکن ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے۔ لیکن شاعر رضا جیسے جاہل اور اس شخص جیسے جس کے پاس علم کم اور عقل زیادہ ہے اور افکار کے دریا بہا رہا ہے، ان کو بتا دیں کہ حدیث پڑھنے کا یہ ثواب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شاعر رضا اتنا بڑا جاہل مطلق ہے، بریلویوں میں چھپا ہوا شیطان ہے، رافضی ہے، خارجی ہے، جس کو اتنی آسان باتوں کا علم نہیں، تو وہ کیا سوالات کر رہا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے وہ شخص نے اتنی بڑی گستاخی کی، نعوذ باللہ، اور بڑی فکر تھی دونوں شاعر رضا قذاب کو اور ان کو کہ بھائی یہ ندیم خان، ندیم علوی، افو خان کی آڈیو غیر مسلم سنیں گے تو کیا بولیں گے، یعنی اسلام کا نام بدنام ہوگا۔ بھلا بتائیں، ان کو بڑی فکر تھی۔ لیکن یہ شاعر رضا قذاب کا علمی معیار دیکھیے کہ جب وہ شخص نے شاعر رضا کے سامنے یہ بات بولی کہ بیت المقدس کو شیطانوں نے تعمیر کیا تھا، تو اس کی ایمانی غیرت نہیں جاگی کہ بولتا ہے اے بھائی تو کیا بول رہا ہے، شیطانوں نے نہیں، جنہوں نے تعمیر کیا تھا۔ شیطان اور جن میں سے تیرے کو فرق معلوم ہونا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ شاعر رضا خود من الجنتی والناس شیطان ہے، شاعر رضا خود شیطان ہے، تو شیطان کو شیطانی بات سننا ہی پسند آئے گی نا، اس کو تو بڑی خوشی ہوگی کہ میرے جیسے شیطانوں نے تعمیر کیا تھا۔ خیر، یہ اس شخص کا علمی معیار تھا، اور یہ اس کی جہالت تھی کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ اللہ کے نبی نے ہر عمل کی وضاحت کی ہے، اس پہ ثواب بتایا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص حق یعنی انصاف اس کی طرف حق تھا پھر بھی وہ چپ رہ گیا، اس کے لیے جنت ہے۔ شاعر رضا جاہل مطلق سیکھو، آج تمہیں ندیم خان سکھاتا ہے کہ کون سے عمل پر کیا ثواب ہے۔ اگر میں تمام عملوں کے ثواب بتانا جاؤں گا تو اتنی لمبی آڈیو ہو جائے گی جو واٹس ایپ پہ شیئر نہیں ہوگی۔ شوال کے جس نے 6 روزے رکھ لی اس کو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ہے۔ کیا ثواب تم کو معلوم نہیں ہے؟ جاہل مطلق تم کو بریلویوں کا عالم مناظر بنایا کس جاہل نے؟ وہ جاہل کو چاہیے جو تمہیں بریلویوں کا عالم مناظر چاہتا ہے، کوئی چلو بھر پانی میں، گٹر کے چلو بھر پانی میں ڈوب مرے جو تمہیں مانتا ہو کہ یہ۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اچھی بدعت عمل کرنے پر کیا ثواب ہے؟ بریلویت میں تہلکہ مچا ہے، زلزلہ چھایا ہوا ہے۔ اس کا جواب تو ان سے بن نہیں پڑ رہا ہے۔ اب اس نے اس میں دھوکہ یہ دیا کہ ندیم خان یہ سوال کرتا ہے کیا عمل کرنے پہ کیا ثواب ہے۔ دیکھیے یہاں پر بھی یہ اس اصول سے کہ متکلم کے کلام کو اپنی عقل سے سمجھ لینا یہ گمراہوں کا اصول ہے۔ میرا تو سوال تھا ہی نہیں کہ کیا عمل پہ کیا ثواب ہے، سوال تو یہ تھا اچھی بدعت پہ کیا ثواب ہے۔ اب اس نے سنگ مرمر، مسجد میں سنگ مرمر لگانے کو اچھی بدعت سمجھ کے سوال بنایا، متکلم کے سوال کو وہاں یہ لے کے گیا، یہ گمراہ ہے۔ جبکہ سنگ مرمر لگانا اچھی بدعت نہیں ہے، اچھی سنت ہے۔ اچھی بدعت، اچھی سنت لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، لیکن بریلوی علماء، بریلوی عوام جاہل مطلق ہوتی ہے، وہ اچھی سنت کو اچھی بدعت بنا دیتی ہے۔ یہ جتنے عمل ہم کرتے ہیں مسجدوں میں یہ سنتیں ہیں، اچھی سنتیں ہیں، ترقی ہو رہی ہے اس میں، پہلے کچی بنتی تھی اب پکی بن رہی ہے۔ خیر، لیکن اس آڈیو میں جو آخر میں سب سے اچھا پہلو ہے اور اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جیسے ندیم خان، ندیم علوی، افو خان یہ سب بڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ جذباتی بلیک میل کر رہا تھا اور وہ شخص بھی مفت کے مفتی بننے کے چکر میں تھے، علم تو تھا نہیں، اور خود ہی بولتے ہیں کہ نہ بول دینا آدھا علم ہوتا ہے، اور انہوں نے وہاں نہ بولا ہی نہیں، خود ہی فتوے دینے لگے۔ اللہ رحم کرے۔ تو بڑا بننے کا تو کسی کو الحمدللہ شوق نہیں ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، اور آج اخلاص کے ساتھ جو لوگ
واٹس ایپ آڈیو میں کام کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کا نتیجہ دیا ہے کہ پوری دنیا میں آڈیو چھائی ہوئی اور مقلدوں کے مذہب میں تہلکہ مچا ہوا ہے. تو یہاں پر ریاکاری اور بڑا بننا کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ جو دعوت کا کام کرتے ہیں اس انداز میں، تو کئی بار انہیں سخت گالیوں کا اور بدتمیزیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس پر وہ صبر کرتے ہیں. اب بھلا بتائے کسی گالیاں کھا کر انہیں کیا مل رہا ہے؟ بلکہ ان کا اجر تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے. لیکن ایسے عقل پسند لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. ان کے فوٹو بگاڑ کے ڈالے جاتے ہیں، اس پہ گالیاں لکھی جاتی ہے. خیر بتانے کا وہ مقصد نہیں، ہم لمبی زیادہ آڈیو نہیں کرنا چاہتے. یہاں سب سے آخر پوائنٹ پہ میں آؤں گا کہ وہ شخص نے ایک بار بلیک میل کیا اور ایک امام کی وہ دکھانے لگا کہ جو امام ابو حنیفہ کو گالی دے تو وہ رافضی خارجی یا شیعہ ہے. اب بھلا بتاؤ، وہ شخص ان کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا، ہاں 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 ہاں. تو ایسا شخص صوفی ہوتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ کسی راوی پر دکھائی ہوئی جرح لوگوں کو بتائی جائے اور اسے وہ غیبت سمجھے، اسے وہ بغض سمجھے، گالی اور گستاخی سمجھے، وہ شخص صوفی ہے. کیونکہ امام حنبل رحمہ اللہ علیہ ایک راوی پر جرح کر رہے تھے، اور جب صوفی نے امام حنبل سے سوال کیا کہ آپ اس راوی کی غیبت بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ راوی میں یہ عیب ہے، یہ برائی پائی جاتی ہے، تو امام حنبل بتا رہے تھے، تو بولا آپ ان کی غیبت کر رہے تھے. امام حنبل نے فرمایا تھا کہ یہ غیبت نہیں، نصیحت ہے. الجرح و تعدیل کتاب پڑھ لے. یہ جو شخص ہاں میں ہاں ملا رہا تھا نا، بولے بہت علم ہے، الجرح و تعدیل کتاب پڑھے، راویوں کے حال امام حنبل کا قول اس میں ہے کہ یہ غیبت نہیں، نصیحت ہے. کیونکہ گمراہ مقلد قرآن اور صحیح حدیث کو چھوڑتا ہے، انکار کرتا ہے اور اپنے امام کے مذہب کو پکڑتا ہے. تو ایسی صورت میں ایمان کا تقاضا ہے، آدمی کا ایمان کا تقاضا، ڈر کا تقاضا نہیں ہے کہ ایسی صورت میں چپ ہو جائے، نہیں نہیں امام ابو حنیفہ کی جرح نہیں بتائیں گے. یہ خوف ہے، خوف. تو یہاں پر ڈرنا اللہ رب العالمین سے چاہیے، گمراہ مقلدوں سے نہیں. اب جس کو اللہ کا خوف ہی نہیں ہوگا وہ تو گمراہ مقلد ڈر ہی جائے گا. تو ایسی صورت میں بتایا جاتا ہے کہ قرآن صحیح حدیث کو لے، تیرے امام پر کلام ہے، تیرے امام پر جرح ہے، اور یہ بتانا نصیحت ہے، غیبت نہیں ہے. اور یہ بول دینا کہ بھائی ہمارے اہل سنت کے امام ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم شکایت کریں گے، جہالت ہے، جہالت. المقبل بن ہادی ابھی کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں. 95 ابھی 95 میں 1995 میں آپ نے سب سے پہلے اسامہ کو رافضی کا فتویٰ دیا تھا یمن میں. یمن کے بہت بڑے وہ گزرے ہیں المقبل بن ہادی. انہوں نے امام ابو حنیفہ پر ایک کتاب لکھی ہے. تو ایسے عقل پسندوں کو جو علم کم رکھتے ہیں، عقل زیادہ دوڑاتے ہیں، 2-4 لائنیں پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں بہت بڑے ہم مفکر بن گئے ہیں اور بہت بڑے مفتی بن گئے ہیں. ان کو چاہیے کہ المقبل بن ہادی کی کبھی کتاب پڑھیں، سعودی میں ملتی ہے، عربی میں ہے، امام ابو حنیفہ پر، اور پھر جائیں اپنی جماعت کے پاس اور لوگوں سے کہیں کہ بھائی ان پہ فتویٰ لگاؤ. زمین تلک نکل جائے گی نیچے سے اگر المقبول بن ہادی کی کتاب پڑھیں گے امام ابو حنیفہ پر، تو سمجھے. ہاں لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ سعودی عرب نے بینڈ لگایا ہے، تو بھائی یہ بینڈ ایک وقتی طور پہ لگایا جاتا ہے، حکمت کے طور پہ لگایا جاتا ہے. آج بھی وہ کتاب اب سعودی عرب میں ملنے لگی، سمجھ گئے. تو ایسے عقل پسندوں کو چاہیے کہ جائیں وہاں پڑھیں. اور یہ امام ابو حنیفہ گستاخی و غیبت نہیں ہے، یہ نصیحت ہے، نصیحت. اور جو ایسا عقیدہ رکھے کہ یہ غیبت ہے وہ صوفی ہے، صوفی وہ شاعر رضا کی طرح صوفی ہے، اور اسے علم حاصل کرنے کی سخت ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے اور شاعر رضا شیطانی صفت لوگوں سے، رافضیوں سے امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرمائے. اور یہ سوال کو اتنا پھیلا دو کہ اچھی بدعت عمل کرنے پہ کیا ثواب ہے، کہ ہر بدعتی، ہر عام مسلمان جو بدعت میں مبتلا اس تک پہنچ جائے اور وہ بندہ بدعت سے رک جائے، کیونکہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. اور یاد رکھیں اگر آپ کی زندگی میں اگر آپ کے ایک سوال سے کوئی بدعت سے رک گیا، تو حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا علی تمہاری وجہ سے اگر کوئی شخص راہ راست پر آتا ہے تو تمہیں 100 سرخ اونٹ ملنے کا ثواب ملے گا. شاعر رضا جاہل پوچھا تھا نا یہ عمل پہ کیا ثواب ملتا ہے، تو ہمارے اس عمل پہ ہمیں کیا ثواب ملے گا. ہم جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ اچھی بدعت کیا ہے، اچھی بدعت کیا ہے، اس پر کیا ثواب ملے گا. اگر اس کی وجہ سے کوئی شخص اچھی بدعت، جب اس کو پتہ چلے گا اچھی بدعت پہ تو کوئی ثواب ہی نہیں ہے، تو گمراہی ہے، تو وہ رکے گا. وہ جیسے ہی رکے گا نا، تو شاعر رضا جاہل کو معلوم ہونا چاہیے کہ ندیم خان کو کیا ثواب ملے گا. 100 سرخ اونٹ، عربوں کے زمانے میں اس دور میں 100 سرخ اونٹ ایک خزانے کی اہمیت رکھتے تھے. تو شاعر
رضا جیسے رافضی جاہل مطلق دھوکے باز مغالطے باز سے عوام الناس کی اصلاح فرمائے، اور ان لوگوں سے جو ان فتنوں سے مغالطوں سے چالاکیوں میں آ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے صبر کی توفیق عطا فرمائے، علم حاصل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔